15 जुलाई 2016 ये मुल्क की तारीख की सबसे लंबी और सबसे तारीख रात थी। फैसले की रात, वो रात जब फौज सड़कों पर थी, टैंक पुलों पर कब्जा जमाए खड़े थे और आसमान से पार्लियामेंट पर भी बमबारी हो रही थी। शायद तारीख खुद को दोहरा रही थी। एक और फौजी बगावत कामयाब होने वाली थी। सदर, आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले सदर छुट्टियों पर थे और किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा और फिर एक आवाज़ आती है। Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. और फिर दुनिया ने एक मंजर देखा, ऐसा मंजर जो शायद तुर्की के अलावा कहीं देखने को ना मिले। अवाम अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए निकल आए। गोलियों और टैंकों के खौफ से बेनियाज अपने रहनुमा को बचाने, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पर आ गए। और ये बात याद रखें, जब अवाम सड़कों पर हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, न गोली, न टैंक और न जहाज। ये एक नए तुर्की का जन्मदिन था, वो तुर्की जिसमें अब फैसले फौज नहीं अवाम करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं, बल्कि उस रात के लिए सालों बल्कि दहाइयों तैयारी की गई थी। ये कहानी असल में सवाल की है जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करता है कि आखिर अतातुर्क के बनाए हुए एक बहुत ही कट्टर सेकुलर मुल्क में, जहां फौज मुल्क में सेकुलरिज्म की मुहाफिज हो, दहाइयों से इस्लाम के लिए उठने वाली हर आवाज़ को कुचलती आई हो, वहां आखिर एक क्लियर इस्लामिक बैकग्राउंड रखने वाला लीडर कैसे इतना पावरफुल हो गया कि 23 साल से कोई उसको हिला भी नहीं पाया। Yanardağ oluruz, yıldırım oluruz. आखिर इस्तांबुल की सड़कों पर पानी की बोतलें और रोटियां बेचने वाला एक गरीब लड़का तुर्की का मोस्ट पावरफुल लीडर कैसे बन गया? ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर कि जिसे अवाम इलेक्ट करते हैं, एक बार नहीं बार बार करते हैं, और जो वो चाहता है वैसा करते हैं। क्या इस एतमाद ने, इस कॉन्फिडेंस ने आज उन्हीं को बदल दिया है? आज वो वाकई एक जमहूरी रहनुमा है या फिर तुर्की के नए सुल्तान के सब इख्तियार, सारी ताकत अब उनके हाथ में है? उन्होंने तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप से एक मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनाया, या फिर ये उन्हीं की पॉलिसियां हैं कि जिन्होंने तुर्की को एक नई किस्म की आमरीत और एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल दिया है? आए आज हम इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रजब तैयब एर्दोगान की कहानी में, उनके उरूज, उनकी कामयाबियों और उन पर लगने वाले संगीन इल्जामात की कहानी में। हम देखेंगे कि क्यों करोड़ों लोग उन्हें अपना हीरो समझते हैं और आखिर क्यों लाखों लोग उनसे नफरत भी करते हैं। ये वो कहानी है जो आपको 21वीं सदी के सबसे अहम लीडर्स में से एक को समझने में मदद देगी। तो दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस और भी लाने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी लीडर को समझने के लिए पहले उसके मुल्क को समझना बहुत ज़रूरी है। उन हालात को, उन वाक़यात को समझना ज़रूरी है जिनमें वो पैदा हुआ, पला बड़ा और अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया। तो रजब तैयब एर्दोगान जिस तुर्की में जवान हुए, वो बज़ाहिर तो एक जमहूरियत था, डेमोक्रेसी था, मगर हकीकत ये है कि उसकी लगाम फ़ौज के हाथों में थी। शायद आपको मालूम हो कि मुस्लिम वर्ल्ड में तुर्की वो पहला मुल्क था जिसने सेकुलरिज्म को अपनाया था, और वो भी बहुत सख्ती के साथ। सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत, यूनिटी के सिंबल खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बाद पूरे जुल्म और जबर के साथ लातीनियत यानी सेकुलरिज्म को लागू कर दिया गया, और इस निज़ाम की हिफाजत फ़ौज के हाथ में दी गई। जी हाँ, ये तुर्क फ़ौज थी जो खुद को सेकुलरिज्म का मुहाफिज कहती थी, और इसकी हिफाजत के नाम पर उसने किसी ऐसी हुकूमत, किसी ऐसे सियासतदान को नहीं चलने दिया जिसने मुल्क में इस्लाम को वापस लाने की कोशिश की। जो भी अतातुर्क के रास्ते से ज़रा सा हटा, फौज ने उसे हटा दिया। जैसे 1960 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंदेरेस को हटाया गया, बल्कि उन्हें तो उनके कुछ साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुल्क में अरबी में अजान की इजाज़त दी थी, मस्जिदें बनाने पर पाबंदी हटाई थी
اور قرآن مجید کی اشاعت پر لگایا گیا بین ہٹا دیا تھا، اور سیکولر ترکی میں اس سے بڑا جرم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کی سزا فوجی عدالت سے پھانسی کی صورت میں ملی۔ پھر 1971 میں ایک اور حکومت کو میمورنڈم کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر 1980 میں بہت ہی بڑی خونی بغاوت ہوئی۔ فوج نے 5 لاکھ افراد کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا، 50 کو پھانسیاں دے دی گئیں، ہزاروں کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ سمجھیں، اعلان کر دیا گیا کہ ملک میں صرف اور صرف طاقت کی زبان بولی جائے گی۔ 1997 میں ترکی کے پہلے اسلام پسند پرائم منسٹر نجم الدین اربکان کو ہٹا دیا گیا، بغیر ٹینکوں کے، بغیر گولی کے، صرف میڈیا اور عدالت کے دباؤ کے ذریعے۔ اسے نام دیا گیا پوسٹ ماڈرن کو کا۔ فوج کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی تھی۔ اس سے ترکی میں ایسا پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو رہا تھا کہ تمام تر پوٹینشیل کے باوجود ملک بدترین حالات میں تھا۔ ترکی اکانومیکلی بہت ہی کمزور ملک تھا، جہاں کوئی حکومت لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا پاتی تھی۔ ملک میں مہنگائی آسمان پر تھی، ترکی IMF کے قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، اور دنیا ایک مرتبہ پھر ترکی کو سک مین آف یورپ کہتی تھی۔ عوام اس پورے نظام سے، ان نااہل پولیٹیشنز سے اور فوج کی مسلسل انٹرفیرنس سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں ایک مسیحا کا انتظار تھا، ایک نجات دہندہ کا، ایک سیویئر کا، جو دہائیوں کے گند کو صاف کر سکے، اور کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ استنبول کے علاقے قاسم پاشا کی گلیوں میں پانی اور روٹیاں بیچنے والا ایک لڑکا ان کی قسمت کو بدل دے گا، جس کا نام تھا رجب طیب اردوغان۔ رجب طیب کے والد ایک بحری جہاز پر کام کرتے تھے، غریب گھرانہ تھا، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس لیے رجب اسکول کے بعد اپنی پاکٹ منی کے لیے اور اسکول فیس کے پیسوں کے لیے سڑکوں پر پانی اور سیمنٹ بیچتے تھے۔ جی ہاں، یہ ترکی اسٹائل کے تل والے کلچے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکا جو سڑکوں پر کچھ سکوں کے لیے آوازیں لگاتا تھا، ایک دن اسی شہر کا میئر بنے گا، اور پھر وزیر اعظم، اور پھر ترکی کی ہسٹری کا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ بھی۔ جی ہاں، اردوغان کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ عوام سے اٹھے تھے۔ وہ غربت کو، ایک عام آدمی کی زندگی کی اسٹرگل کو خود فیس کر چکے تھے، اور اسے اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور شاید یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں عوام سے کنیکٹ کر دیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہی رجب طیب اردوغان کی سب سے بڑی پاور تھا۔ خیر، لانگ اسٹوری شارٹ، کہ اردوغان نے بڑے ہونے کے بعد سیاست میں قدم رکھا، اور وہ بھی نجم الدین اربکان کی شاگردی میں۔ اربکان ترکی میں اسلامی سیاست کے فاؤنڈر تھے۔ ان کا نظریہ ملی گورش کہلاتا تھا، یعنی قومی نظریہ، جس کا مقصد تھا ترکی کو مغرب کی غلامی سے نکال کر ایک سیلف ڈیپینڈنٹ انڈسٹریل پاور بنانا اور اپنی اسلامک ویلیوز پر فخر کرنے والی طاقت بنانا۔ اردوغان نے اپنی سیاست کا آغاز انہی اربکان کی رفح پارٹی سے کیا، اور اپنی محنت اور تقریر کی زبردست صلاحیت کی وجہ سے پارٹی میں بہت جلد آگے نکل گئے۔ Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyun? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا 1994 میں، جب وہ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر الیکٹ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب استنبول مسائل کا گڑھ تھا، شہر میں کچرے کی بہتات تھی، واٹر سپلائی نے شہریوں کا جینا دوبر کیا ہوا تھا، ٹریفک کے مسائل الگ، اور سب سے بڑھ کر کرپشن۔ سمجھیں، استنبول ترکی کا کراچی بنا ہوا تھا، ایک ایسا شہر جو کبھی بہت خوبصورت تھا، ملک کا کیپٹل تھا، لیکن اب نہیں۔ اور پھر اردوغان نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دن رات کام کر کے شہر کے بنیادی مسائل کو حل کر دیا۔ پانی کی نئی پائپ لائنز بچھائی گئیں، کچرا اٹھانے کا جدید نظام بنایا، ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے کرپشن کے بغیر کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام پسند لیڈرز صرف سیاستدان نہیں بلکہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ یار یہ بندہ کام کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، صرف لگاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، سیکولر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ کسی اسلام پسند لیڈر کو یوں مشہور ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ 1997 میں رجب طیب اردوغان کو جیل بھیج دیا گیا، اور ان کی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن کیوں؟ یہ بہت عجیب سی کہانی ہے، اتنی عجیب کہ شاید ہم سمجھ بھی نہ پائیں۔ ہوا یہ کہ دسمبر 1997 میں اردوغان نے ایک جلسے کے دوران ایک نظم سپاہی کی دعا پڑھ دی۔
یہ 20ویں صدی کے ایک ترک شاعر ضیاء گوک الپ کی ایک نظم تھی جس کا پہلا شعر تھا: مسجدیں ہماری بیرک ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ، ان کے مینار ہمارے نیزے ہیں اور مسلمان ہمارے سپاہی۔ جی ہاں، یہ پڑھنے پر اردوان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے تشدد پر اکسایا ہے اور مذہبی نفرت پھیلائی ہے۔ Bence Müslüman. Ve bir Müslüman olarak attığım her adımda, dolayısıyla eğer ben toplumda bir insanı seviyorsam bunun en önemli sebebi benim referansım olan İslam'dır. Yani İslam bana insanları sevmeyi emrettiği için insanı seviyorum. انہیں 10 مہینے قید کی سزا سنا دی گئی۔ شہر کے میئر کا عہدہ بھی ہاتھ سے چلا گیا کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم بن چکے تھے، اور ساتھ ہی سیاست پر بھی پابندی لگ گئی۔ یہی نہیں، ان کے استاد نجم الدین اربکان کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور ان کی سیاست میں حصہ لینے پر بھی ہمیشہ کی پابندی لگا دی گئی۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کام ہو چکا تھا۔ اربکان اور ان کے سیاسی جانشین کا مستقبل ختم ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل میں ایک بار ایک سرکاری اہلکار نے اردوان کو کہا: آپ کی پارٹی پر پابندی لگ گئی، آپ بھی جیل میں ہیں، آپ کے ساتھی بھی بکھر چکے ہیں، آپ کا امام یعنی اربکان بھی ختم ہو چکا، اب آپ کا کیا بنے گا؟ اردوان نے اس کا ایسا جواب دیا کہ وہ اہلکار بھی لاجواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا: میرا سیاسی امام یعنی اربکان تو ہو سکتا ہے مشکل میں ہو، مگر میرا اصل امام تو کعبے میں امامت کروا رہا ہے، جب تک وہ ہے مجھے کسی کی فکر نہیں۔ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ کسی اور کو اندازہ نہیں تھا، لیکن اردوان جانتے تھے کہ جیل ایک عارضی ٹیمپرری چیز ہے اور ان کا اصل سفر تو ابھی شروع ہونا ہے۔ اب اردوان لانچنگ پیڈ پر تھے، ترکی کی سیاست میں سب سے بڑی تبدیلی لانے کے لیے بالکل تیار، لیکن یہاں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو سب کو پسند نہیں آیا، سیکولرز کو تو بالکل بھی نہیں، بلکہ شاید اسلام پسندوں کو بھی نہیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد اردوان نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی جو ان کی نظر میں ایک بہتر اور وائز اسٹیپ تھا۔ انہوں نے خود کو اربکان سے الگ کر لیا اور 2001 میں ایک نئی پارٹی بنائی، عدالت و ترقی پارٹی، مختصراً آک پارٹی۔ اب وہ خود کو اسلامسٹ نہیں بلکہ ایک کنزرویٹو ڈیموکریٹ کے طور پر پیش کرنے لگے، مغرب سے ٹکرانے کے بجائے یورپی یونین کا حصہ بننے کی بات کرنے لگے، اور سب سے بڑا وعدہ کیا کرپشن کے خاتمے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا۔ وہ اب ایسی پچ پر کھیل رہے تھے جس نے ہر طبقے، ہر کلاس کو ان کی طرف اٹریکٹ کیا، اور پھر 2002 کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دہائیوں کے بعد ترکی میں کسی ایک پارٹی نے ایک سالڈ گورنمنٹ بنائی، لیکن اس حکومت میں ایک مسئلہ تھا۔ طیب اردوان پابندی کی وجہ سے نہ وزیر اعظم بن سکے اور نہ کچھ اور۔ آک پارٹی نے عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنوایا اور تقریباً 4 مہینے بعد نئی قانون سازی کی گئی اور رجب طیب اردوان وزیر اعظم بن گئے، اور ساتھ ہی ایک اکنامک میریکل کا آغاز ہو گیا۔ آک پارٹی نے ترکی کا حلیہ ہی بدل دیا۔ سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ IMF کا $23.5 ارب کا قرضہ اتار دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ ٹرکش اکانومی کی خود مختاری کا اعلان تھا۔ پھر صرف 10 سالوں میں ترکی کی GDP $236 ارب سے بڑھا کر $950 ارب سے بھی آگے لے گئے۔ جی ہاں، تقریباً 4 گنا اضافہ۔ عوام میں خوشحالی صاف نظر آنے لگی۔ ملک کی پر کیپیٹا انکم $3,500 سے بڑھ کر $11,000 تک پہنچ گئی۔ لاکھوں لوگ غربت کی دلدل سے نکل آئے اور مڈل کلاس کا حصہ بن گئے۔ آک پارٹی نے ملک بھر میں کئی میگا پروجیکٹس بھی بنائے، اسپتالوں، یونیورسٹی، سڑکوں اور پلوں کا پورا نیٹ ورک بچھا دیا۔ استنبول میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا ڈالا، شہر میں سمندر کے نیچے سے ریلوے ٹنل بنا دی، اور ایشیا اور یورپ کو ملانے کے لیے بھی ایک اور عظیم پل بنایا۔ یہ سب آک پارٹی کے دور میں ہوا۔ اس سے بھی اہم یہ کہ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری بھی مکمل طور پر سیلف ریلائنٹ ہو گئی، بلکہ اس کی ڈرون ٹیکنالوجی نے تو ترکی نہیں، اس کے کئی دوست ملکوں کے ڈیفنس کو بھی مضبوط بنایا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اردوان نے ترکی کے مذہبی اور کنزرویٹو لوگوں کو بھی وہ عزت دی، وہ حقوق دیے جن سے وہ محروم تھے۔ جیسے پہلے ترکی کی یونیورسٹیز اور سرکاری دفتروں میں حجاب پہننے پر پابندی تھی۔
جب آک پارٹی کی پہلی گورنمنٹ آئی تو وزیر اعظم عبداللہ گل کو فوج کے سربراہ نے اس لیے سیلیوٹ نہیں کیا کہ ان کی بیگم نے حجاب پہنا ہوا تھا، لیکن طیب اردوغان نے اس پابندی کا خاتمہ کر دیا۔ ترکی کی ان لاکھوں خواتین کو قومی دھارے میں شامل کر لیا جو حجاب پہنتی تھیں، اور پھر 2020 میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے بتا دیا کہ ترکی کا مستقبل اسلام سے جڑا ہوا ہے، سیکولرزم سے نہیں۔ انہوں نے 2020 میں آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں بدل دیا۔ یہ وہ تاریخی عبادت گاہ ہے جسے 1453 میں سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد مسجد میں بدل دیا تھا، لیکن 1934 میں اتا ترک کے دور میں اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ پھر 86 سال بعد آیا صوفیہ میں ایک بار پھر اذان ہوئی، نماز ادا ہوئی، پہلی نماز جمعہ تقریباً پوری مسلم ورلڈ میں لائیو دکھائی گئی۔ یہ نہ صرف ترک قوم بلکہ مسلم دنیا کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہ اعلان تھا کہ ترکی اب اپنی اسلامی تاریخ اور ورثے پر شرمندہ نہیں ہے بلکہ فخر کرتا ہے۔ ترکی کی فارن پالیسی ہمیشہ مغرب اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی تھی۔ 2009 میں ڈیووس کے ورلڈ اسٹیج پر دنیا نے ایک نئے ترکی کی پہلی جھلک دیکھی۔ اسرائیلی صدر شمون پیریز نے تقریباً 25 منٹ تک غزہ پر اسرائیلی حملوں کا دفاع کیا۔ جی ہاں، یہ 7 اکتوبر 2023 سے بہت پہلے کی کہانی ہے۔ غزہ میں تب بھی یہی ہوتا تھا۔ تو جب اسرائیلی صدر کے بعد اردوغان کی باری آئی تو انہیں صرف 12 منٹ دیے گئے، اور جب وہ جواب دے rहे تھے تو ماڈریٹر نے انہیں بار بار ٹوکنا شروع کر دیا۔ Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. 2 söz söyleyeceğim. Bir, Prime Minister, we can't start the debate again, please. We just don't have time. Excuse me. Bir, sözümü kesmeyin. اردوغان کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور غصے میں میزبان کو مخاطب کر کے وہ تاریخی الفاظ کہے جو پوری دنیا میں گونج گئے۔ Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsun. Olmaz. Let me turn this over to our host. Prime Minister, اس ایک مومنٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک جھگڑا نہیں تھا، یہ اردوغان کا اعلان تھا۔ یہ اعلان کہ ترکی اب مغرب یا اسرائیل کا غلام نہیں، ایک خود مختار ملک ہے، ایسا ملک جو مسلم دنیا خاص طور پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے سے نہیں ڈرے گا۔ عرب اور مسلم ورلڈ میں اردوغان راتوں رات ہیرو بن گئے، اور مغرب کو بھی پیغام مل گیا کہ اب گیم کے رولز بدل چکے ہیں۔ پھر ترکی نے ایک اور کام بھی کیا، اس نے دنیا کو فتح کر لیا، وہ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ، صرف اپنے میڈیا کے ذریعے۔ ارطغرل غازی پر بنائے گئے ڈرامے نے ترکی کی سافٹ پاور کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ اور ان کے علاوہ دوسرے ڈرامے آج 150 سے زیادہ ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامے ترکی کو بہت بڑی آمدنی ہی نہیں دیتے بلکہ دنیا بھر میں اسپیشلی مسلم ورلڈ میں ترکی کا ہیرو والا امیج بناتے ہیں، اور ملک کے ٹورزم میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ ترکی ویسے بھی ٹورزم میں بہت آگے تھا، لیکن اردوغان کے دور میں ترکی دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں سے ایک بن چکا ہے۔ یہ سارے اسپیکٹس دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ترکی ایک پازیٹیو راستے پر چل رہا ہے، ایک پاورفل ملک بن رہا ہے، مگر کیا واقعی سب اچھا ہے؟ نہیں، سب اچھا کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اردوغان کی اس جدوجہد کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے جنگ، مسلم ورلڈ کی سب سے پاورفل اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی، جس نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رکھی تھی۔ اردوغان کی تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے سے pehले ہمیں اس لڑائی کو سمجھنا ہوگا۔ Efendim gelmeyin. Gelen kim ortada işte sizsiniz gelen. Ülkeyi gelen sizsiniz. Bu merkezi yönetimdeki anlayış, çetelerle müşterek çalışan kafa, mafyayla müşterek çalışan kafadır ülkeyi gelen. ہم نے بات کی کہ اردوغان کا مقابلہ فوج سے تھا، سیکولر پارٹیز سے تھا، مگر کیا کہانی اتنی سادہ ہے؟ بالکل نہیں۔ ترکی میں اصل کھیل پردے کے پیچھے کھیلا جاتا تھا، ایک ایسی طاقت کے ذریعے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا مگر محسوس سب کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں ڈیئرنگ ڈیولت، یعنی ڈیپ اسٹیٹ، یا سادہ الفاظ میں ریاست کے اندر ریاست۔ یہ کیا بلا تھی؟ یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں تھی، بلکہ یہ فوج کے جرنیلوں، خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں، عدلیہ کے ججوں، بڑے بیوروکریٹس، طاقتور بزنس مین، بلکہ مافیا تک کا ایک خفیہ ان آفیشل گٹھ جوڑ تھا۔ ان سب کو
ایک ہی چیز جوڑتی تھی: اتا ترک کی کٹر سیکولر اور قوم پرست آئیڈیالوجی۔ ان کا ماننا تھا کہ ترکی کے اصل مالک وہ ہیں، نہ کہ سیاستدان جنہیں عوام ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ ان کا کام تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک کبھی بھی اتا ترک کے بنائے ہوئے راستے سے نہ بھٹکے، خاص طور پر اسلام کی طرف نہ جائے۔ یہ ڈیپ اسٹیٹ کیسے کام کرتی تھی؟ جب کوئی حکومت ان کی مرضی کے خلاف جاتی تو یہ فوجی بغاوتوں کی راہ ہموار کرتی، سیاسی قتل کرواتی، ملک میں افراتفری اور فسادات پھیلاتی تاکہ فوجی مداخلت کا جواز پیدا کیا جائے۔ یہ عدلیہ کو استعمال کر کے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگواتی تھی اور یہ میڈیا کو استعمال کر کے پروپیگنڈا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا نہ نظر آنے والا ہاتھ تھا جو ترکی کی تقدیر کے فیصلے کرتا تھا، وہ بھی بند کمروں میں۔ جب اردوغان 2002 میں اقتدار میں آئے تو وہ جانتے تھے کہ ان کا اصل دشمن صرف سامنے نظر آنے والی سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ یہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور اگر انہیں اقتدار میں رہنا ہے اور اپنے ویژن کو نافذ کرنا ہے تو انہیں ریاست کے اندر ریاست کو ختم کرنا ہوگا۔ اور پھر 2007 میں وہ ڈرامہ شروع ہوا جسے دی ارگینیکون ٹرائلز کہا جاتا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک انتہائی خفیہ قوم پرست تنظیم کو بے نقاب کیا ہے جو اردوغان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بم دھماکوں، قتل و غارت اور افراتفری پھیلانے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اور اس تنظیم کے تانے بانے سیدھے فوج اور ڈیپ اسٹیٹ تک جاتے تھے۔ پھر اگلے کچھ سالوں تک ترکی میں جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ سینکڑوں حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیل، ایڈمرل، صحافی، یونیورسٹی کے پروفیسرز اور بزنس مین گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر ٹی وی پر لائیو مقدمے چلائے گئے، ملک سے غداری کے الزامات لگے، کئی کو لمبی قید کی سزائیں ہوئیں۔ یہ ترکی کی تاریخ کا وہ حصہ تھا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ فوج، وہ اسٹیبلشمنٹ جو خود کو ملک کا مالک سمجھتی تھی، آج کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس نے ترکی کی ڈیپ اسٹیٹ کی کمر توڑ دی، فوج کو سیاست سے باہر نکالنے اور سویلین بالادستی قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اردوغان نے یہ جنگ جیت لی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک عام سیاستدان نہیں، وہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو ریاست کے اندر ریاست کو چیلنج کرنے اور اسے ہرانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کام کبھی بھی کنٹروورشل ہوئے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، نیور برنگ اے نائف ٹو اے گن فائٹ۔ تو اردوغان صرف چاقو سے کام نہیں چلا سکتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس نے ہمیں اردوغان کی دوسری سائڈ دکھائی، وہ سائڈ جس کی وجہ سے ایک طرف کے لوگ انہیں ڈیموکریٹک ہیرو کہتے ہیں تو دوسری طرف کے لوگ ایک ماڈرن سلطان۔ کہانی کسی بھی شخصیت کی ہو یا واقعے کی، اس کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ اردوغان کی کہانی کی بھی ایک دوسری سائیڈ ہے جو شاید ان کے حالات کی پیداوار ہے، یہ کہ جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی گئی ان پر یہ الزام بھی لگتا گیا کہ وہ ڈکٹیٹر بنتے چلے گئے۔ ترکی جیسے ملک میں جہاں اسلام پسندوں کے لیے اسپیس بہت ہی کم تھی، وہاں شاید اس طرح کرنا ضروری بھی ہو، لیکن اردوغان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح ان کا پولیٹیکل براٹ اپ ہوا ہے، ان کے مخالف ہمیشہ چھریاں تیز کیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اردوغان کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔ چاہے 2013 کا احتجاج ہو جسے سختی سے کچل دیا گیا، یا پھر 2016 کی ناکام بغاوت، یہ ایسی بغاوت تھی جس نے ترکی نہیں اردوغان کو بھی بدل دیا، شاید اس لیے کہ پہلی بار کسی نے ان کو مارنے کی اٹیمپٹ کی تھی۔ جی ہاں، 15 جولائی کی رات جب باغی فوجی استنبول اور انقرہ پر قبضہ کر رہے تھے تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا خود صدر اردوغان۔ وہ اس وقت دارالحکومت سے کہیں دور، بلکہ کسی بھی شہر سے کہیں دور، جنوبی ترکی کے ایک سیاحتی مقام مارمرس میں تھے۔ باغی فوجیوں کا ایک دستہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے انہیں پکڑنے یا شاید قتل کرنے کے لیے بھیجا بھی گیا، مگر ان کے پہنچنے سے صرف چند منٹ پہلے اردوغان وہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ واقعی ایک معجزہ تھا، بلکہ ایک منٹ، معجزہ تو ابھی باقی تھا۔ اردوغان اپنے پرائیویٹ جیٹ میں استنبول کی طرف پرواز کر رہے تھے، مگر فضائیں بھی محفوظ نہیں تھیں۔ باغیوں کے 2 F-16 لڑاکا جیٹ اردوغان کے جہاز کو ڈھونڈ رہے تھے، جی ہاں، اسے مار گرانے کے لیے۔ اور پھر جو ہوا اس پر آج تک یقین نہیں آتا۔ دونوں جہازوں نے اردوغان کے جیٹ کو دیکھ لیا اور اس کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کے پائلٹس اردوغان کے جہاز کے پائلٹوں کو دیکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے فائر نہیں کیا۔ کیوں؟ انہوں نے فائر کیوں نہیں کیا؟ کیا انہیں کوئی آرڈر ملا تھا، یا ان کی ہمت نہیں ہوئی، یا پھر اردوغان کے پائلٹ کا دھوکہ کام آ گیا جس نے کہا کہ یہ ٹرکش ایئر لائنز کی ایک مسافر پرواز ہے جو استنبول جا رہی ہے؟ یہ راز آج تک پوری طرح نہیں کھلا، مگر جو بھی ہوا
उस रात हिम्मत भी एर्दोगान के पास थी और किस्मत भी उन्हीं के साथ थी, और जिंदगी बदलने वाला जो एक मूवमेंट आपको दरकार होता है वो भी उनको ही मिला। एर्दोगान मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और फिर बागियों की शामत आ गई, जिसके बाद मुल्क में हजारों जजों, उस्तादों, सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया या फिर नौकरियों से निकाल दिया गया। उन लोगों पर इल्ज़ाम था कि वो बगावत के मास्टरमाइंड फतहुल्लाह गोलन के हामी थे। आज कहा जाता है कि तुर्की में मीडिया पर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और सबसे बढ़कर ये कि 2017 में एक रेफरेंडम के जरिए तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया गया। यूँ तमाम बड़े और अहम इख्तियारात सदर यानी रजब तैयब एर्दोगान को मिल गए। इन तमाम इक़दामात के लिए एर्दोगान और उनकी पार्टी के अपने रीजंस हैं और वो सॉलिड भी हैं, लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि ये सब अपनी ग्रिप मजबूत करने और वन मैन रूल कायम करने का बहाना है। हकीकत क्या है ये तुर्की के अवाम अच्छी तरह जानते हैं और इसका फैसला अपने वोट के जरिए करते हैं। एक ऐसा मैदान जिस पर अभी तक रजब तैयब एर्दोगान के मुखालिफ उनको हरा नहीं पाए। 23 साल से आज तक हर इलेक्शन में वही जीते हैं और उनकी ही पार्टी इक़्तिदार में आई है। बहरहाल माशी लिहाज से बदतरीन हालात में भी तुर्की ने सियासी तौर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जैसे कुर्द बगावत का खात्मा। वो कुर्द कि जिन्होंने तुर्क जमहूरिया बनने के बाद ही बगावत का ऐलान कर दिया था और तकरीबन 100 साल तक अपनी स्ट्रगल जारी रखी, बिलाखिर एर्दोगान के दौर में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। तुर्की में अमन के इस दौर का आगाज़ हो गया जिसका ख्वाब हमेशा से देखा जाता था, और इसका क्रेडिट भी बिलाशुबा रजब तैयब एर्दोगान को जाता है। ये तुर्की के बड़े चैलेंजेस में से एक था जिसे उन्होंने हल कर लिया, लेकिन किसी भी कहानी में सिर्फ कामयाबियां नहीं होती, बहुत सी नाकामियां भी होती हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं। इन 23 सालों में बहुत कुछ बदला है, दुनिया बदल गई है, हालात वाक़यात बदल गए हैं और तुर्की में भी बहुत कुछ बदल चुका है। अब उसे नए चैलेंजेस का सामना है, ऐसे चैलेंजेस जो फैसला करेंगे कि एर्दोगान की लेगेसी क्या होगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आज का तुर्की उस तुर्की से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो 2001 में नई सदी शुरू होते वक्त था। आज का तुर्की कहीं ज़्यादा मजबूत, पावरफुल, खुद मुख्तार और इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, मगर अब उसे नए चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर इकोनॉमी का चैलेंज। 2018 में मुल्क में जिस इकोनॉमिक क्राइसिस का आगाज़ हुआ वो अभी तक रुकने में नहीं आया। मुल्क में आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है, करेंसी बदतरीन जवाल का शिकार है। सिर्फ 2021 में इसकी वैल्यू में 44% की कमी आई, जो शायद दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा। इन हालात में एर्दोगान के कट्टर हामी हों या मुखालिफ, दोनों ने तुर्क माशरे को बुरी तरह डिवाइड कर दिया है। ये आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले वाला तुर्की नहीं है। आक पार्टी का हनीमून पीरियड बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें एक नए चैलेंज का सामना है। एर्दोगान आज 71 साल के हो गए हैं। उनकी जगह किसी नई और इतनी ही कैरिज्मेटिक लीडरशिप की ज़रूरत है। एर्दोगान ने मुल्क को सब कुछ दिया, क्या उन्हें एक नई लीडरशिप दी है? ये आने वाला वक्त बताएगा और वही साबित करेगा कि एर्दोगान की असल लेगेसी क्या है। बिलाशुबा वो तुर्की के सबसे इन्फ्लुएंशियल और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर हैं। उन्होंने तुर्की को बदतरीन मुश्किलात से निकाला है, उसे दुनिया में एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी दी है। उन्हें अगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद मुल्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हर बड़े लीडर की तरह एर्दोगान के लिए भी यही सवाल पैदा होता है कि उनके बाद क्या होगा। क्या तुर्की उनके बनाए हुए रास्ते पर चलता रहेगा? क्या आक पार्टी उनके बगैर भी मजबूत रहेगी, या तुर्की एक मरतबा फिर सेकुलरिज्म की दलदल में फंस जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तुर्की का मुस्तकबिल तय करेगा। और जब बात तुर्की के मुस्तकबिल की हो तो उसे बनाने वाला लीडर एर्दोगान से बेहतर शायद ही कोई और।